अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, होप यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबक नंबर 8, मेरा देश जल रहा है। इस सबक में हम सब दहशतगर्दी के बारे में पढ़ेंगे कि दहशतगर्दी क्या होती है और क्यों करते हैं लोग दहशतगर्दी। नेक्स्ट आते हैं अल्फाज, खास अल्फाज की तरफ। दीदार, जागीर, अजनबी, दर्दनाक, मसाहिब। पढ़ने से पहले यहाँ पर क्वेश्चनिंग दी गई है, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। अगर आपको कहीं और लावारिस बैग या सामान पड़ा हुआ नज़र आए तो आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए आपको? उस बैग को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। दहशतगर्दी से क्या मुराद है? दहशतगर्दी से मुराद ऐसे इक़दामात या कार्रवाइयाँ हैं जिनका मकसद खौफ व हिरास फैलाना या हुकूमत पर दबाव डालना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ जाए तो आपका फ़ौरी रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप अपना फ़ौरी रद्द-ए-अमल जो है कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें। नेक्स्ट आते हैं आए मज़ीद जानने। इरशाद बारी ताला है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला इस पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं रीडिंग की तरफ। फ़ोन की घंटी बजी तो सलमान ने लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके अब्बू जान की आवाज़ आई कि बेटा, मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा। शहर की जामिया मस्जिद में दहशतगर्दों ने बम धमाका किया है, अस्पताल में इमरजेंसी लग गई है। फ़ोन रख कर सलमान सोचने लगा कि धमाका करने वाले लोग किस कदर सफाक हैं, वामहा बेगुनाह लोगों को जान से मार रहे हैं। वो यही सोच रहा था कि इतने में इसकी अम्मी जान वहाँ आ गईं और उसे सोच में गलतान देखकर कहने लगीं, बेटा क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं, और किसका फ़ोन था? सलमान ने बताया कि अब्बू जान का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लग गई है और वो आज रात नहीं आ सकेंगे, घर नहीं आ सकेंगे। फिर सलमान ने पूछा, अम्मी जान, ये दहशतगर्दी क्या है और ये दहशतगर्द बेगुनाह लोगों को अपना निशाना क्यों बनाते हैं? अम्मी जान सलमान के पास बैठ गईं और बोलीं, बेटा, धमकी, तशद्दुद और मार धाड़ के ज़रिए से खौफ व हरास और दहशत फैलाकर किसी माशरे में अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का नाम दहशतगर्दी है। रहा आपका दूसरा सवाल कि दहशतगर्द बेगुनाह लोगों को अपना निशाना क्यों बनाते हैं, तो दहशतगर्द अवामी मकामात और सरकारी तंसीबात को इसलिए निशाना बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो और लोगों में खौफ व हरास फैले, कारोबार मुतासिर और मुल्क की मईशत डामाडोल हो जाए। इसी मकसद की खातिर वो स्कूलों, कॉलेजों, मसाजिद, मंदिरों, गिरजाघरों, पार्कों, अवामी जलसों और जुलूसों वगैरह को निशाना बनाते हैं। इस तरह मासूम और बेगुनाह लोग दहशतगर्दी की भेंट चढ़ते हैं। सलमान, अम्मी जान, ये दहशतगर्द लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं? अम्मी जान, दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर दुश्मन मुल्क का मंसूबा होता है। अलबत्ता दहशतगर्द दुश्मन मुल्क के लोग भी हो सकते हैं और हमारे मकामी लोग भी दुश्मन के आला कार बन कर इनके साथ शामिल हो जाते हैं। सलमान, अम्मी जान, मकामी लोग दुश्मन के साथ मिलकर कैसे दहशतगर्द बन जाते हैं? अम्मी जान, बेटा, आपकी हैरत बजा है। ये लोग लाइल्मी और जहालत की वजह से दहशतगर्दों के साथ मिल जाते हैं। दुश्मन पहले इन लोगों को फ़िरक़ों, मुसलिकों और कौमियतों में तकसीम करता है, फिर एक दूसरे के साथ लड़ाता है। इस तरह बहुत सारा जानी और माली नुकसान होता है। बाज़ लोग गुर्बत की वजह से लालच में आकर दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और बाज़ लोग समाजी नाइंसाफ़ी और वसाइल से महरूमी की वजह से भी दुश्मन के आलाकार बन जाते हैं। सलमान, अम्मी जान, दहशतगर्द धमाका किस तरह करते हैं? अम्मी जान, बेटा, दहशतगर्द मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करते हैं। बाज़ दहशतगर्द खुदकार हथियारों से फायरिंग करके भाग जाते हैं, बाज़ बम नस्ब कर लेते हैं और वो बम मुकर्ररा वक्त पर फट जाता है जिससे नुकसान हो जाता है। बाज़ अपने जिस्म के साथ बम बांध कर हमला करते हैं और ये लोग खुदकुश हमलावर कहलाते हैं और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि एक तो ये ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचकर धमाका करते हैं जिससे नुकसान ज़्यादा होता है, और दूसरी बात ये कि हमलावर इस धमाके में ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से
دہشت گردوں کے گروہ کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سلمان: امی جان، پولیس والے ان دہشت گردوں کو پکڑ کر جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ امی جان، پاک فوج، پولیس، نیم فوجی دستے اور مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کر دہشت گردوں کے خلاف اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ سلمان: امی جان، لوگوں کو پکڑنا تو پولیس کا کام ہے۔ امی جان، بیٹا آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن پولیس کی تربیت جرم کے خاتمے کے پیش نظر کی جاتی ہے۔ دہشت گرد عمومی قسم کے مجرم یا اسمگلر نہیں ہوتے، بلکہ ان کو دشمن نے تربیت دی ہوتی ہے۔ وہ جدید ٹیکنالوجی کے ماہر ہوتے ہیں۔ سلمان: اوہو امی جان، اس لیے فوج اور پولیس مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ امی جان، بیٹا بدقسمتی سے پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ مسئلہ اس لیے بھی گمبھیر ہے کہ دہشت گرد پڑوسی ملک کی زمین استعمال کرتے ہیں اور تربیت یافتہ ہیں۔ حکومت پاکستان نے مئی 2014 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جاری کی، پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا جس میں مدرسوں کے لیے اصلاحات تجویز کی گئی تھیں تاکہ دہشت گرد طالب علموں کے روپ میں یہاں پناہ نہ لے سکیں۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار میں اضافے اور سیکیورٹی فورسز کے مابین رابطوں کو بڑھانے اور دہشت گردوں کی مالی مدد کو روکنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کا ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ ایک خصوصی انسدادی دہشت گردی فورس بنائی جائے جو ہنگامی حالات میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے۔ سلمان: امی جان، کیا پھر دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے الگ فورس بنائی گئی؟ امی جان: جی بیٹا، اس فورس کا قیام 2014 میں عمل میں آیا۔ اس فورس کو دہشت گردوں سے لڑنے، ان کو پکڑنے اور ان سے تفتیش کرنے کی خصوصی تربیت دے دی گئی۔ ان کو تربیت دینے کے لیے دوست ملک ترکی کی پولیس کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ سلمان: امی جان، کیا اب صرف انسدادی دہشت گردی فورس ہی لڑے گی دہشت گردوں کے ساتھ؟ امی جان، بیٹا چاروں صوبوں میں پولیس فورس کے ساتھ انسدادی دہشت گردی کی خصوصی یونٹ ہیں۔ فوج کی نگرانی میں انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس فورس اور انسدادی دہشت گردی گروپ مل کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے قومی عزم و ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ سلمان: امی جان، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ امی جان، بیٹا دہشت گردی سے ملک و قوم کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں سب کے لیے معیاری تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا، نئی نسل کو علم، تنقیدی سوچ، رواداری، ہمدردی اور حب الوطنی کا اقدار سے مسلح کرنا ہوگا۔ ہمیں پیشہ ورانہ تربیتی مرکز اور ہنرمندی کے فروغ کے پروگراموں کے ذریعے سے معاشی مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ ہمیں جہالت، غربت، ناانصافی اور محرومیوں کے ان تمام اسباب کو ختم کرنا ہوگا جن کو دشمن دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سلمان: امی جان، ہم بھی اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ امی جان، بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، آپ چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ کبھی بھی ملک و قوم اور ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں، افواہوں پر کان نہ دھریں، مشکوک افراد جہاں بھی دکھائی دیں پولیس، فوج، انسدادی دہشت گردی یونٹ کو اطلاع دیں اور یا آس پاس بڑوں کو بتا دیں۔ اہم الفاظ: دیے ہوئے الفاظ کے معنی سیکھیں۔ الفاظ: دہشت گرد، خوف و ہراس پھیلانے والا، طویل، لمبا، انسداد، روک یا بندش، مشکوک جس پر شک کیا جائے یا مشتبہ، گمبھیر، پیچیدہ یا الجھا ہوا، اسباب، وجوہات، شفاق، ظالم یا بے رحم یا بے درد، وضع کرنا، تربیت دینا یا تشکیل دینا، ترتیب دینا یا تشکیل دینا، غلطاں، کھویا ہوا یا پریشان یا الجھا ہوا۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی پہ حل کریں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ بم دھماکہ ہوا تھا بازار میں، اسکول میں، جامع مسجد میں یا پارک میں؟ جامع مسجد میں۔ فون کی گھنٹی بجی تو لپک کر فون اٹھایا سلمان نے۔ کسی ملک میں افراتفری اور عدم استحکام پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں دہشت گردی۔ بدقسمتی سے پاکستان کو طویل عرصے سے سامنا ہے دہشت گردی کا۔ عموماً دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتے ہیں معصوم شہری۔
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں معیاری تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا سب کے لیے۔ پاکستان میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جاری کی گئی۔ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان میں اصلاحات تجویز کی گئی تھیں مدرسوں کے لیے۔ دہشت گردی کے خلاف بنائی گئی فورس کو تربیت دینے کے لیے پولیس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ترکی کی دہشت گردی بنیادی طور پر دشمن ملک کا ہوتا ہے۔ منصوبہ دہشت گرد طریقے اختیار کرتے ہیں مختلف۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں جہالت، غربت اور محرومیوں کے ان تمام اسباب کو ختم کرنا ہوگا جن کو دشمن دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان نے مئی 2014 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جاری کی۔ دہشت گرد عوامی مقامات اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔ لوگ لاعلمی جہالت کی وجہ سے دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بعض دہشت گرد خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے خوش اور غلط کے سامنے اداس شکل بنائیں۔ بعض دہشت گرد اپنے جسم سے بم باندھ کر حملہ کرتے ہیں۔ ٹک۔ 2018 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جاری کی گئی۔ غلط۔ دہشت گرد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں جانتے۔ غلط۔ دہشت گردی کے خلاف فورس کی تربیت کے لیے دشمن دوست ملک ترکی کی پولیس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ٹک۔ دہشت گردوں نے اسکول میں بم دھماکہ کیا تھا۔ ٹک۔ متلازم یا گروہی الفاظ، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ دیگر الفاظ ذہن میں آ جائیں انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر مسجد بتائی گئی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ مسجد کو ذہن میں لاتے ہی ہمیں کیا کیا ذہن میں آ جاتا ہے؟ امام، نماز، قرآن مجید، عبادت، اذان اور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ۔ اس کے علاوہ نیچے ہے برسات۔ برسات کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے بادل، سیلاب، پھسلن، بارش، ٹھنڈی ہوا اور پکوڑے۔ نیکسٹ آتے ہیں تھیسارٹس کا استعمال کرتے ہوئے دی ہوئی تصویروں سے متعلقہ 3 متلازم یا گروہی الفاظ لکھیں، پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کا کاپی ورک ہے، انشاءاللہ یہ بھی ویڈیو آپ کو نیکسٹ مل جائے گی۔ نیکسٹ آتے ہیں تفصیلیہ۔ پاکستان کے برے عبارت میں جہاں کوئی مثال، فہرست یا تفصیل بیان کرنی ہو وہاں علامت تفصیلیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر یہ جملہ بتایا گیا ہے، اس میں کہاں پہ تفصیلیہ نشان لگا ہوا ہے؟ یہ ہے تفصیلیہ نشان۔ اگر جہاں پہ آپ کو تفصیل یا کوئی فہرست بتانی ہو تو وہاں پر یہ نشان آ جاتا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ۔ مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ یہاں پر آپ کو فہرست بتائی گئی ہے تو یہاں پر بھی تفصیلیہ نشان لگا ہوا ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، ورزش کرنا اور متوازن غذا کا استعمال کرنا۔ علامت تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیں، یہ بھی آپ کا کاپی ورک ہے۔ تشبیہ، جب کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے یا دوسری چیز کی طرح قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ چاند کی مانند حسین ہے، یہاں پر تشبیہ کیا ہے؟ چاند کی مانند حسین۔ یہ آم تو شہد کی طرح میٹھا ہے۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں اور ان میں موجود تشبیہات تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ یہ کمبل تو ریشم کی طرح نرم ہے، ریشم کی طرح نرم۔ شہر کی سڑکیں ایک بھول بھلیاں کی مانند ہیں، بھول بھلیاں کی مانند۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ کمرہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا، آئینے کی طرح چمک۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، شیر کی طرح بہادر۔ وہ شخص تو کوے کی طرح سیانا ہے، کوے کی طرح سیانا۔ نیکسٹ کوشچن آنسرز کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کا کاپی ورک سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سرگرمی، سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہوتی ہیں؟ دہشت گردی کے پیچھے
مندرجہ ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں: غربت اور بے روزگاری، تعلیم کی کمی، انتہا پسندی، ناانصافی اور ظلم، غیر ملکی مداخلت وغیرہ۔ دہشت گرد زیادہ تر عوامی مقامات اور سرکاری تنصیبات کو زیادہ نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ جواب: اس طرح سے جانی و معاشی نقصان زیادہ ہوتا ہے، خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، حکومت کو کمزور ظاہر کیا جاتا ہے اور میڈیا کی توجہ حاصل کی جاتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کب بنایا گیا اور اس میں کیا اصلاحات تجویز کی گئیں؟ نیشنل ایکشن پلان دسمبر 2014 میں سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد بنایا گیا۔ اس میں جو اصلاحات تجویز کی گئیں ان میں سے 5 یہ ہیں: افغان مہاجرین کی واپسی، مدارس کی رجسٹریشن اور نگرانی، دہشت گردی کے خلاف فوجی عدالتوں کا قیام، بلوچستان میں امن قائم کرنے کی کوششیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت کا خاتمہ۔ نیکسٹ، دہشت گردی کے لیے کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں؟ خودکش حملے، بم دھماکے، اغوا کرنا، فائرنگ، سائبر حملے۔ پاکستان میں دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے کیا خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان 2014، فوجی آپریشنز، فوجی عدالتوں کا قیام، مدارس کی نگرانی، سائبر سیکیورٹی وغیرہ۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ معیاری تعلیم کا فروغ، غربت کا خاتمہ، مدارس کا اصلاحی نظام، سخت قانون سازی، عوام میں شعور اور آگاہی، بین الاقوامی تعاون وغیرہ۔ یہ آپ کے آنسرز ہیں۔ نیکسٹ، تھیسارس کا استعمال کرتے ہوئے دی ہوئی تصویروں سے متعلقہ 3 متلازم یا گروہی الفاظ لکھیں، پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ڈاکٹر کی پکچر ہے۔ نیکسٹ، ڈاکٹر کو ذہن میں لاتے ہی آپ کو کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں؟ مریض، دوائی، ہسپتال۔ مریض کا جملہ ہے: ڈاکٹر نے مریض کا بہت خیال رکھا، دوائی وقت پر کھانی چاہیے، علی اپنے بیمار دوست کی عیادت کرنے ہسپتال گیا۔ نیکسٹ ہے یہاں پر بستہ، اسکول بیگ، جسے دیکھتے ہی آپ کو 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں: کاپیاں، کتابیں اور پینسل۔ یہ میری کتاب ہے، بچوں نے اپنی کتابیں استاد کو جمع کروائیں، میری پینسل ٹوٹ گئی۔ نیکسٹ ہے یہاں پر اسکول، پڑھائی، استاد، جماعت۔ امجد اپنی پڑھائی میں بہت محنت کرتا ہے، استاد ہمیں پڑھاتے ہیں، ہماری جماعت صاف ستھری ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں، علامت تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیں۔ مجھے سب سے زیادہ پسند آنے والے پھل یہ ہیں: آم، سیب، کیلا اور انگور۔ نیکسٹ، استاد نے کہا محنت کرو گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ احمد نے 3 چیزیں خریدیں: کاپی، پینسل اور ربڑ۔ ہمیں روزمرہ کی مندرجہ ذیل چیزوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے: کپڑے، کتابیں اور بستے وغیرہ۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: محنت، ایمانداری اور صبر۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی اسائنمنٹ نمبر 1، برائی کا انجام برا کے موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھیں۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، جو کہ آپ کو اسکول پہ جب بھی بلانے کو کہا جائے گا تو آپ سے اسکول میں جمع کروائیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔